बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंक मैनेजर मुर्तज़ा ने बेवा औरतों के पेंशन अकाउंट से आधे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए और इन्हें कहा कि आपकी ज़कात कटौती हो गई है। वो बेबस होकर घर चली गईं तो मैनेजर साहब ने पूरा रमज़ान इन पैसों से अय्याशी की और ईद से 2 दिन पहले नसीम बेगम पेंशन लेने गई ताकि घर का किराया दें और बाकी पैसों से बच्चों के लिए ईद के कपड़े और गोश्त ले जाएं। लेकिन मैनेजर ने ज़कात कटौती कहकर वापस भेज दिया तो नसीम बेगम रोती धोती घर चली गई और ईद के दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुर्तज़ा मैनेजर ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नसीम बेगम सर आम तौर पर तो ज़कात की कटौती की शरह 2.5 के मुताबिक होती है, लेकिन आप जितनी ज़कात की कटौती कह रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर अगर हम इन गरीब पेंशन वाली बेवा ख़वातीन की पेंशन से कटौती करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इनके हिस्से में तो कुछ आएगा भी नहीं। सामने खड़ा नज़ीर नामी एम्प्लॉय हाथ जोड़े बाअदब तरीके से बैंक मैनेजर मुर्तज़ा को देखते हुए ये बात कर रहा था। इसने ये बात डरते डरते की थी, लेकिन वो इस नाइंसाफ़ी पर मज़ीद खामोश भी तो नहीं रह सकता था। अगले ही पल बैंक मैनेजर जो फ़ोन कान से लगाए न जाने किसको कॉल कर रहा था, नज़ीर की ये बात सुनकर फ़ौरन माथे पर बल डालकर इसे देखा। अगले ही पल बड़े गुस्से से मेज़ पर दोनों हाथ मारकर मैनेजर मुर्तज़ा कहने लगा कि यहाँ का मैनेजर मैं हूँ या तुम? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे सामने अपनी ज़ुबान चला सको? 2 टके के मुलाजिम, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। ख़बरदार आइंदा अपनी ज़ुबान चलाई तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे यहाँ से तुम्हें फ़ारग करने में। नज़ीर ने जब ये बातें सुनी तो फ़ौरन सर झुकाकर अपनी टाई की नोट को ढीला करते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। ज़ाहिर सी बात थी, जिन ख़वातीन की पेंशन आ चुकी थी वो बड़ी आस उम्मीद लिए एक कतार में खड़ी थी कि किस तरह वो अपनी पेंशन ले सके। नज़ीर से तो मज़ीद ये सब कुछ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इसने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। वहाँ पर आने वाली ज़्यादातर ख़वातीन बेवा थी, जिनके घर का चूल्हा सिर्फ इस पेंशन के पैसों से ही चला करता था। हर एक को यही उम्मीद थी कि बस पेंशन के पैसे मिल जाएं तो वो घर अफ्तारी का सामान लेकर चली जाए। आगे ईद आने वाली थी, छोटे छोटे बच्चे थे और 100 तरह के अखराजात थे जिनको इन्होंने पूरा करना था। बूढ़े मर्द भी एक कतार में मौजूद थे। रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही पेंशन मिलना शुरू हुई तो वहाँ पर अलग ही मछली बाजार लग चुका था। पेंशन के 16,000 रुपये में से जब रज़िया खातून को 8,000 रुपये मिले तो वो परेशान सी हो चुकी थी। अगले पल सामने बैठे हुए लड़के को देख कर कहने लगी कि बेटा, मेरी पेंशन तो 16,000 रुपये है, ये तुम 8,000 रुपये क्यों दे रहे हो? क्या बाकी पैसे नहीं आए? आम सी सादा सी खातून थी। जब इसने शिकायत की तो सामने बैठा लड़का इसे नजरें चुराकर कहने लगा कि बीबी जी, क्या भूल गई हैं कि रमज़ान आ गया है? रमज़ान में ज़कात की कटौती होती है। ज़कात की कटौती होने के बाद 8,000 रुपये ही आपके अकाउंट में बचा। इतना सुनना था कि वो खातून हैरान हो गई। इसके बाद वहाँ पर खड़े जितने लोगों को पैसे मिले वो 50% के हिसाब से ही मिले थे। हर कोई वहाँ पर खड़ा शोर मचा रहा था। कहने लगे, ये तो हमारे साथ सरासर ज़्यादती है। ज़कात तो वो लोग अदा करते हैं जो ज़कात देने के मुस्तहिक हो। हम लोग तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, मांग मांग कर खाते हैं। महंगाई देखो कहाँ पहुँच चुकी है, फिर किसकी इजाज़त से ज़कात की कटौती हमारे अकाउंट से की जा रही है? जब लोगों का बाहर शोर शराबा सुना तो मुर्तज़ा बैंक मैनेजर खुद ही अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आया था। लोगों को देखकर अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे हुए गले को खंकार कर कहने लगा, कैसे मुसलमान हो तुम लोग? इस बैंक के असूल व ज़वाबित क्या नहीं जानते? जब पहले बताया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की कटौती की जाती है तो इसके बावजूद तुम लोग कैसे ज़कात देने से इनकार कर सकते हो? ये ज़कात तो उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचती है जिनके पास एक वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं होते। इन पैसों से उनकी कफालत की जाती है। अगर तुम लोगों ने ज़कात नहीं अदा करनी थी तो पहले से ही अपने अकाउंट ऐसे बनवाते। अब अकाउंट में किसी भी तरह का रद्दो-बदल नहीं किया जा सकता, ना ही हम अपने असूल ज़वाबित बदलेंगे। ये ज़कात की रकम जो आपके अकाउंट में से काटी गई है वो कौन सी मेरी जेब में जानी है? ये गरीबों के काम आएगी जिसका अजर आपको मिलेगा। जब मुर्तज़ा ने संजीदगी से ये बात कही तो सब खामोशी से वो पेंशन लिए वहाँ से चले गए थे। हर एक की ज़ुबान पर यही बात थी कि इतने कम पैसों से महीना कैसे चलेगा? अरे रमज़ान में तो सब्ज़ी और दालें वैसे ही महंगी हो चुकी हैं। हमने तो बच्चों की ईद के कपड़े भी लेने थे। आखिर अब क्या होगा? हर कोई बस इसी तरह की बातें करते हुए वहाँ से चला गया, जबकि मुर्तज़ा बैंक मैनेजर तो अपनी मूँछों को बल देता मुस्कुराता रह गया। जैसे ही वहाँ से सारी पेंशन वाली बेसहारा ख़वातीन गईं तो मुर्तज़ा ने इशारे से वहाँ पर बैठे हुए दोनों एम्प्लॉय को इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो एक नोटिस लेकर मुर्तज़ा मैनेजर के पास आए थे।
جس میں پورے 80,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مرتضیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ 2,000 روپیہ ان امپلائی کو بھی منہ بند رکھنے کے لیے دیا اور خود ان پیسوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کمائی تھی، ابھی تو رمضان المبارک شروع ہوا تھا، اب تو وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے والا تھا۔ اس نے بینک سے کچھ پیسے نکلوائے اور ان سے ڈھیر سارا پھل اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر پہنچا تھا۔ گاؤں میں ہی مرتضیٰ کی بڑی سی محل نما کوٹھی تھی جہاں پر وہ اپنے بال بچوں سمیت رہتا تھا۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو دونوں بیٹے بھاگ کر اس کے پاس آئے تھے۔ آج ان کا روزہ تھا، دونوں بیٹے جڑواں تھے اور آج پہلا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ کے ہاتھوں میں جب بچوں نے اپنے لیے ڈھیر سارے تحفے تحائف اور پھل دیکھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ سب نے مل کر کئی رنگ رنگ کے پکوان اپنے سامنے رکھے ہوئے افطاری کی تھی، جبکہ وہیں گاؤں کے کئی ایسے گھر تھے جو نمک اور سادے پانی کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، رو رو کر پینشن کے پیسوں کو یاد کر رہے تھے کہ آخر یہ کیسا اصول ہے کہ ہم خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور یہ لوگ ہمارے پیسوں سے ہی زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں۔ ارے کون سا ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آ رہے تھے، پینشن ہی تو سہارا تھا ہمارا۔ اس سے بھی کٹوتی ہو گئی، مگر مرتضیٰ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے جیسے ہی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے ایک دن میں 80,000 روپیہ منافع کمایا ہے تو اس کی بیوی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ بس میں نے تو سوچ لیا ہے عید کے بعد ہم لوگ سوئٹزرلینڈ گھومنے پھرنے جائیں گے۔ اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وصول کر رہا تھا، مگر حقیقت میں بجائے زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کے وہ خود ہی ان پیسوں پر عیاشی کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نسیم بیگم بھی رہتی تھی جس کے 5 بچے تھے۔ تعلق پٹھان گھرانے سے تھا۔ وہ پشاور سے بیاہ کر یہاں پر فضل آباد نامی گاؤں میں آئی تھی۔ صرف 16 سال کی تھی جب گھر والوں نے اسے 70,000 روپے کے عوض محمد بخش کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ محمد بخش کا دل ویسے ہی اپنے گھر والوں سے شدید اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ 28 سال کا تھا۔ 2 مرتبہ منگنی اس کے اپنے ہی خاندان میں ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اس سے نظریں چار ہوئیں تو فوراً منگنی کر لی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ دوسری مرتبہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ ماں نے رشتہ طے کر دیا، لیکن خالہ کی بیٹی اس سے شادی سے 1 روز پہلے ہی بھاگ نکلی۔ محمد بخش یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے خاندان میں شادی کرے گا ہی نہیں، بلکہ اب تو وہ گوری چٹی پٹھانی ہی لے کر آئے گا۔ خود بھی وہ خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھا، اس لیے پشاور جا کر وہ ایک پٹھانی سے شادی کر کے لے آیا تھا جو کہ اس سے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی۔ پہلے تو اس کا نام گل رخ تھا، مگر محمد بخش کو یہ نام کچھ پسند نہ آیا۔ اس نے گل رخ کا نام نسیم خاتون رکھ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ محمد بخش نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی سختی نہیں برتی تھی، بلکہ بڑے ہی محبت سے پیش آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسیم خاتون اور محمد بخش کو 5 بچوں سے نوازا تھا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سبھی انہیں جان سے پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی شادی کے 10-12 سال بعد ہی عطا کی تھی۔ محمد بخش ایک سرکاری اسکول میں استاد تھا۔ جیسے جیسے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو اسے الاؤنس کی اچھی خاصی رقم بھی ملی تھی اور پھر ماہانہ پینشن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی محمد بخش بڑی عجیب و غریب سی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری کچھ ایسی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے 5 بچے تو سبھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس نے وہ پیسے بینک میں جمع کروا دیے اور یہ کہا کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان پیسوں کا استعمال کر لوں گا، پینشن سے تو گھر چلتا ہی رہے گا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اپنی پینشن سے ملنے والے پیسوں سے وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا دکان شروع کر لے گا، لیکن طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ شہر جا کر ٹیسٹ کروانے میں اور ادویات میں ہی اس کے سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ اب تو بس وہی پیسے بچے تھے جو کہ ماہانہ پینشن کے آتے تھے۔ جب تک بیماری پکڑ میں آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ نسیم خاتون کو محمد بخش اس بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب نسیم خاتون کے کندھوں پر ہی اپنے 5 بچوں کی ذمہ داری آ گئی، تب تک جمع پونجی چلتی رہی، وہ گزارا کرتی رہی تھی۔ پھر پینشن کے لیے بھی اسے کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی، تب ہی جا کر اسے محمد بخش کی پینشن ملنا شروع ہو چکی تھی۔ 5 بچوں کی پڑھائیاں اور باقی خرچ سب کچھ نسیم خاتون ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے بھائیوں نے نسیم خاتون کے گھر پر قبضہ ہی جما لیا۔ کہنے لگے کہ یہ گھر ہمارے ابا کا گھر ہے، اس گھر پر ہمارا بھی حق ہے۔ تم لوگوں نے اتنے سال رہ کر بہت عیاشی کر لی، اب محمد بخش تو رہا نہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس گھر سے نکلو۔ نسیم خاتون کو ان سب باتوں کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، وہ تو یہاں کے معاملات کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر وہ آئی ہوئی یہاں پر پشاور سے تھی، جن کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورت پہلی مرتبہ گھر سے تب نکلتی ہے جب اس کی ڈولی اٹھائی جائے، اور دوسری مرتبہ تب جب کہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔
نسیم خاتون بھی ایسی ہی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ پشاور میں اس کا گھر کہاں پر ہے، نہ ہی اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی اس کے میکے سے کوئی اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ مجبوراً خاموشی سے خود ہی وہ اپنے بچوں سمیت اپنا سامان اٹھا کر گھر چھوڑ کر نکل آئی اور کرائے کے مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کبھی کبھار ان کے ہاں چولہا جل جاتا تو کبھی بھوکے پیٹ ہی انہیں سونا پڑتا۔ پینشن کے پیسے ختم ہوتے تھے اور مہینے بعد راشن بھی ختم ہوتا تھا۔ پھر آخری دنوں میں ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ بچت کریں اور کم ہی روٹی کھائیں۔ اکثر تو نسیم خاتون فاقوں پر ہی گزارا کیا کرتی تھی، ہر وقت اپنے رب سے دعا گو رہتی کہ میرے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو بچوں کو روزے رکھنے کا بھی اشتیاق تھا۔ نسیم بھی خوش ہو گئی تھی کہ بچے اگر روزے رکھیں گے تو یوں راشن اور سودا سلف کی بھی کافی حد تک بچت ہو جائے گی۔ بچوں نے روزے رکھنا شروع کیے تو عید کے بارے میں بھی اکثر اپنی ماں سے کہنے لگتے کہ اماں ہم عید پر اس مرتبہ نئے کپڑے پہنیں گے، کئی سال ہو چکے ہیں ہم نے نئے کپڑے بنائے ہی نہیں، اس مرتبہ تو ہم روزے بھی پورے رکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے عید پر نئے کپڑے بنوائیں گی نا؟ نسیم خاتون نے یہ سن کر پہلے تو بچوں کے ان جملوں کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگی کہ سو جاؤ، لیکن جب بچے ضد کرنے لگے تو مجبوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پورے روزے رکھو، افطاری کے وقت بھی مجھ سے کسی مہنگی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرو، تو پھر میں تم لوگوں کو تھوڑے پیسے بچا کر عید کے نئے کپڑے لے دوں گی۔ اسے یہ یاد تھا کہ پینشن کے پیسے ملیں گے تو اپنے بچوں کے لیے وہ عید کے روز گوشت بنائے گی، پھر ان کے لیے کپڑے بھی لے گی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ زکوٰۃ کے نام پر مرتضیٰ بینک مینیجر ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کی وجہ سے سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، احتجاج کرنا بھی چاہا لیکن زکوٰۃ کے نام پر ان کی رقم ان کو ملنے بھی نہیں والی تھی۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی بچوں کی خوشیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اس مرتبہ عید پر نئے کپڑے لیں گے۔ جب افطاری کا وقت آتا اور اپنے سامنے نمک اور سادہ پانی پڑا دیکھتے تو یہی کہتے کہ اماں عید پر ہمیں مرغی بنا کر کھلاؤ گی نا؟ ہم نے بھونی ہوئی مرغی کھانی ہے اور ساتھ چاول بھی کھائیں گے۔ اب یہ دیکھ لو ہم صرف اور صرف اس لیے نمک اور سادہ پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر افطار کر رہے ہیں کہ تم ہمیں عید پر مرغی بنا کر کھلاؤ گی۔ یہ سن کر نسیم خاتون اپنے بچوں کو بڑے ہی پیار سے کہتی کہ میرا وعدہ رہا بچوں، میں تم لوگوں کو ضرور گوشت بنا کر کھلاؤں گی۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے، ایک ہفتہ رہ چکا تھا، اس لیے نسیم خاتون بینک سے پیسے لینے چلی گئی، اس امید پر کہ جیسے ہی پینشن کے پیسے ملیں گے وہ پیسے لے کر سیدھا بازار چلی جائے گی اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لے گی۔ بینک میں معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ ہی رش تھا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب جا کر پینشن کے پیسے وصول کرنا چاہے تو اس سے پیسے کی بہت کم رقم وصول ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کتنی مرتبہ ان پیسوں کو گنا، بار بار گنتی اور سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے لگتی۔ اس کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، کئی خواب تھے جو چکنا چور ہو رہے تھے۔ سامنے بیٹھے لڑکے سے کہنے لگی کہ بھائی صاحب یہ پیسے تو بہت کم ہیں، میری پینشن تو زیادہ آتی ہے، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ وہ ماتھے پر گوری ڈال کر کہنے لگا کہ بی بی رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کٹوتی ہوئی ہے، تمہاری پینشن سے زکوٰۃ کاٹ کر مستحق افراد تک پہنچا دی گئی ہے، چلو اب ہٹو باقی لوگوں کو آگے آنے دو۔ نسیم خاتون نے جب یہ سنا تو اس کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اگلے ہی پل حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی کہ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو خود زکوٰۃ کی مستحق ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہوں، بھلا میرے پیسوں سے زکوٰۃ کیسے کاٹ سکتی ہے؟ مگر وہ کیا کرتی، پریشان ہونے لگی تھی۔ جس قدر کم پیسے اسے ملے تھے ان پیسوں سے تو بہت مشکل وہ گوشت اور چاول ہی خرید سکتی تھی۔ اگر راشن لے لیتی تو بچوں کے عید کے کپڑے کا کیا کرتی؟ ان پیسوں سے تو بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے۔ تب ہی بینک مینیجر فون کان کے ساتھ لگائے تیز قدم اٹھاتے ہوئے بینک سے باہر جانے لگا تو نسیم خاتون اس کے پیچھے بھاگنے لگی، اسے آوازیں دینے لگی۔ اس کے 5 بچے اس کے ساتھ ہی تھے۔ فون کو اپنے کان سے لگائے وہ اپنے بڑے بیٹے سے بات کر رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ جب نسیم خاتون اس کے سامنے چلی آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ صاحب جی میری بات سن لیجئے۔ مرتضیٰ مینیجر بری طرح مشتعل ہوا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ کیا ہے، کیا تماشا لگا کر پھر رہی ہو؟ جو بھی کام ہے اندر بینک میں جا کر بات کرو، یوں بیچ راستے میں شریف انسان کو روکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ نسیم خاتون رونے لگی، کہنے لگی کہ صاحب جی مجھے میری پینشن کا آدھے سے بھی کم حصہ ملا ہے۔ وہ اندر بیٹھا شخص کہہ رہا ہے کہ میری پینشن سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو گئی ہے، خدا را میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دے، میں تو خود زکوٰۃ کی مستحق ہوں، میرے بچوں کے بڑے خواب ہیں۔ اتنے سالوں بعد انہوں نے مجھ سے نئے کپڑے لینے کی فرمائش کی ہے، مجھ سے وہ مرغی کا گوشت مانگ رہے ہیں، اگر مجھے یہ پیسے نہ ملے تو میرے بچے اس عید پر بھی روتے ہی رہ جائیں گے۔ مرتضیٰ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ سارے اصول و ضوابط تو پہلے سے ہی طے تھے۔ اگر تمہیں اندازہ نہیں تھا تو
پہلے اپنا اکاؤنٹ ہی دوسرا بنواتی، اب میرا دماغ مت کھاؤ۔ ارے دنیا میں تم سے بھی گئے گزرے لوگ موجود ہیں جن کو زکوٰۃ کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ زکوٰۃ میں نے خود تو نہیں کھانی بلکہ مستحق افراد تک ہی پہنچانی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے دوبارہ سے بات کرنا شروع کی۔ کہنے لگا کہ میری جان، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چیزیں لے آؤں گا۔ جبکہ نسیم خاتون وہیں پر روتی رہ گئی۔ اس کے 5 بچے اس کے ساتھ تھے۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو روتے دیکھا تو نسیم خاتون کے بچے کہنے لگے کہ اماں تم رو مت، ہمیں کوئی کپڑے نہیں چاہیے، ہم عید پر بھی یہی کپڑے پہن کر گزارا کر لیں گے، چلو گھر چلتے ہیں، ان پیسوں سے چاول خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس سبزیاں لے لو، آٹا خرید لو، ہم انہی کو کھا کر اپنی عید گزار لیں گے۔ اس کے بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی تھی جو شاید جا کر ارج سے ٹکرا چکی تھی۔ چاند رات آ چکی تھی۔ مرتضیٰ مینیجر کے گھر تو خوشی کا سما تھا۔ چاند رات کو خوب انجوائے کیا جا رہا تھا۔ بیوی بچے سبھی بہت خوش تھے۔ ایک میلہ سا لگا تھا۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ اس کی خوشیاں جن پیسوں سے خریدی گئی ہیں وہ پیسے کتنے ہی غریب گھروں کے چولہے چلانے والے تھے، لیکن مرتضیٰ مینیجر جیسے لوگ بھلا ان باتوں کو کہاں سمجھتے ہیں۔ عید کا روز تھا۔ صبح اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے نسیم خاتون کھڑی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، ابھی تو روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پھیلی تھی۔ مرتضیٰ نے جب نسیم خاتون کو دیکھا تو سوال کرنے لگا کہ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ صبح صبح کیا آفت آن پڑی ہے جو میرے دروازے پر چلی آئی؟ نسیم خاتون روتے ہوئے ہاتھ باندھ کر مرتضیٰ سے کہنے لگی کہ بڑے صاحب، خدارہ تھوڑا بہت فطرانہ ہی مجھے دے دیجیے، اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کی ہی رقم مجھے عطا کر دیجیے۔ میرے بچے بڑی آس لیے ہوئے پورا مہینہ یہی کہتے رہے کہ اماں عید پر گوشت کھلا دینا، لیکن اب میرے پاس اتنی رقم بچی نہیں کہ میں ان کو گوشت کھلاؤں، مگر آج میں ان کو گوشت اور چاول لا کر کھلا دوں تو میرا مہینہ اتنے کم پیسوں سے کیسے نکلے گا؟ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ خدارہ فطرانہ یا پھر زکوٰۃ کچھ عطا کر دیں۔ مرتضیٰ بینک مینیجر نے نسیم کو روتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل مرتضیٰ نے ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اس نے گھر سے باہر نکل کر نسیم خاتون کو دھکے دے دیے۔ نسیم خاتون کی عزت مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ اپنے پیروں کی ٹھوکر سے نسیم خاتون کو دھکیلتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے سیدھی زبان سمجھ نہیں آتی، چاہتی کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ زکوٰۃ حکومت نے کاٹی ہے تو پھر تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مرتضیٰ مینیجر کے منہ میں جو آیا تھا وہ نسیم خاتون کو سناتا چلا گیا تھا۔ آخر کو نسیم خاتون اٹھی، کہنے لگی کہ ہمارا رب ہی اب ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، تم جیسے فرعونوں کی آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، مگر ہمارا رب تم جیسے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنا چکا ہے، تمہیں بھی بنائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ مینیجر سیخ پا ہو چکا تھا۔ زناٹے دار تھپڑ نسیم کے منہ پر مار دیا اور گالیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ اسے لگا تھا شاید اس کی کبھی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے نام پر جو رقم وہ اپنے بینکوں میں بھر چکا تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن عید والے دن اس کے بچے چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پتنگ بازی پر پابندی ہے، پھر بھی چھت پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پتنگ اڑائی جا رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز دھار پتنگ کی ڈور ایک بچے کے گلے پر پھر گئی۔ دوسرے بھائی نے جب گلے پر ڈور پھرتی دیکھی تو بھاگ کر آگے بڑھا، اس ڈور کو اپنے بھائی کے گلے سے نکالنے لگا۔ وہ ڈور تو اس کے گلے میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ ڈور نکالتے نکالتے دوسرے بھائی کی کلائی میں بھی ڈور پھنس چکی تھی۔ دونوں کی ہی حالت غیر ہونے لگی۔ جب تک ماں باپ پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچوں کو ہسپتال لے جایا گیا، پوری کوشش کی گئی، لیکن دونوں بچے ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مرتضیٰ بینک مینیجر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اپنا منہ پیٹنے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی حالت تو بالکل غیر ہو چکی تھی۔ بیٹے کے غم میں وہ ایسا ڈوبا کہ اسے دل کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے دل کے تینوں وال بلاک ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پیچیدگیاں ہی ایسی لاحق ہو چکی ہیں۔ ساری جمع پونجی مرتضیٰ کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گاؤں والوں سے اور ان تمام بیوہ خواتین سے گھر گھر جا کر معافیاں مانگنے لگا جن سے زکوٰۃ کے نام پر پیسے لے کر اس نے عیاشیاں کی تھی، اور اپنی باقی جمع پونجی اس نے غریبوں کا حق بیوہ خواتین کے نام کر دی، جن میں نسیم خاتون بھی شامل تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی غریب کی آہ نہ لیں، یہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔